बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज दोस्तों, मैं आज मौलवी ज़फ़र अहमद ज़फ़र साहब जो जामिया अहमदिया के उस्ताद थे, जामिया अहमदिया में उस्ताद थे, उनके बारे में एक मज़मून अल-फज़ल ऑनलाइन उसकी अशात जो है 3 नवंबर 2011 की जनाब प्रोफेसर नासिर अहमद परवेज़ परवाज़ी, जिनके बरादर निसफ बरादर असगर नसीम महदी हैं, परवाज़ी साहब के उस मज़मून पर बात करना चाहूँगा। अगर आप 3 नवंबर का अल-फज़ल ऑनलाइन देखें तो उसमें उसके सफ़ा नंबर 6 के ऊपर, अल-फज़ल के सफ़ा नंबर 6 पर परवाज़ी साहब का ये मज़मून मौलवी ज़फ़र साहब के बारे में। मौलवी ज़फ़र अहमद साहब, जिनका अरबी फारसी इल्म काफ़ी था, लेकिन ये अपनी नज़मों की वजह से मशहूर थे, तो उनकी खिदमात को सराहते हुए उनके बारे में परवाज़ी साहब लिखते हैं। लेकिन मेरा जो यहाँ बात करना मकसूद है वो ये है कि मोहतरम परवाज़ी साहब अगर उस शेर के ऊपर भी तबसरा करते, उस शेर की उस हकीकत को भी तस्लीम करते, तो मैं समझता कि परवाज़ी साहब जो हैं वो मुतासिब नहीं है। परवाज़ी साहब की सोच जो है वो एतदाल पर है। परवाज़ी साहब भी एक इंसाफ पसंद शख्स है। लेकिन इंतहाई माज़रत के साथ बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि अहमदी किसी जगह पर भी इंटेलेक्चुअली, माली तौर पे, किसी लिहाज से भी किसी ऊंचे मर्तबे पे चला जाए, लेकिन वो हमेशा मुतासिब रहता है। वो कभी भी जो उसके अकायद का मुखालिफ, जो उससे इत्तेफाक नहीं कर रहा, उसकी किसी खूबी को या उसकी किसी बात को, चाहे वो कितनी सही क्यों ना हो, उसे कभी वो तस्लीम नहीं करता। और इसकी जिंदा मिसाल ये है। आप दोस्तों से मेरी गुजारिश होगी कि आप इस मजमून को जरूर पढ़िए, फिर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि जो उसके अंदर जो इन्होंने शेर कोट किया है, यहां पर इस चीज का मैं ममनून और मशकूर हूं इनका कि इन्होंने कम अज कम वो शेर कोट किया, कि अगर उस मजमून को देखा जाए तो सारा मजमून उसी शेर के गिर्द घूमता है। मौलवी ज़फ़र अहमद ज़फ़र साहब की एक नज़्म जो इन्होंने उसमें लिखी भी है कि जब 1947 के अंदर हिंद और पाक की तकसीम हुई तो अहमदी हजरात जो थे वो कादियान से पाकिस्तान आए, तो उसके बारे में वो तलबा को, जामिया के या आने वाले लोगों को, आप जिसको भी समझ लें, मुखातिब करके मौलवी ज़फ़र अहमद लिखते हैं, न भर आहें फराके कादियां में, न भर आहें फराके कादियां में, न हो मसरूफ यूं आहो फगा में, खुदा के काम बेहिकमत नहीं है, हुआ है मुब्तला तो कुछ गमा में। तो वो तसल्ली और तशफ़ी देते हैं, अपनी बात करते हैं जो उनका हक है। लेकिन इसी के जवाब में उसी दौर के अंदर ये चीज ज़हन में रखिए कि ये जो बात है ये 1974 से पहले की है, कि मतलब 1974 के अंदर जब जमात को गैर मुस्लिम करार दिया गया तो उससे पहले की है। तो 1973 की एक जो नज़्म जिसका जवाब शोरश काश्मीरी साहब ने दिया, उसका सिर्फ एक शेर जो कि परवाज़ी साहब ने भी इसको कोट किया है, वो शेर यूं है, रब्वा भी गर्क होगा किसी वक्त बिल जरूर, रब्वा भी गर्क होगा किसी वक्त बिल जरूर, ताखीर हो गई है खुदा के अजाब में, ताखीर हो गई है खुदा के अजाब में। अब ये देखें, इसे जो भी आप कहें,
کہ کیا واقعتاً یہ چیز یا یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ 1973 کے اندر شورش صاحب کہہ رہے ہیں اور 1974 کے اندر جماعت کو غیر مسلم قرار دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد ربوہ جو ہے اس کا نام تبدیل کیا جاتا ہے، ربوہ ربوہ نہیں رہتا، اس کو ربوہ کی بجائے چناب نگر کا نام دیا جاتا ہے۔ پروازی صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ مرزا صاحب کا ایک الہام ہے کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ جب قادیان سے احمدی حضرات ہجرت کر کے پاکستان آئے اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے اس جگہ کو چناب نگر موجودہ جو ہے، اس سے پہلے اس کا نام جو ربوہ، اس جگہ کو چنا کہ یہاں پر جماعت کا نیا مرکز ہوگا، جیسا کہ آپ نے بھی لکھا کہ ربوہ نیا مرکز بن گیا، پروانے شمع خلافت کے گرد جمع ہوتے ہیں، ربوہ مرجع اخلاق ہونے کے شرف حاصل کر رہا ہے، حاصل کر لیا۔ لیکن دیکھیں صورتحال کیا ہے کہ شورش صاحب کے اس شعر کے مطابق کہ ربوہ بھی غرق ہوگا کسی وقت بالضرور، تو جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ پروانے شمع خلافت کے گرد جمع ہیں، تو اب صورتحال یہ ہے کہ ربوہ میں نہ کوئی جلسہ ہے، نہ کوئی اجتماع ہے، ربوہ میں نہ اب کوئی مسجد ہے، اب مسجدوں کو بھی بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ربوہ کے اندر کوئی مسجد نہیں ہے، بیت ہے۔ اب ربوہ کے اندر نہ کوئی خلیفہ ہے، نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی محقق ہے، نہ کوئی مفکر ہے، نہ کوئی مفسر ہے تو کیا شوریدہ زمین، اور ربوہ کے آثار 2 قبرستانوں کی شکل میں موجود ہیں۔ ربوہ کے درمیان سے گزرتی ہوئی سڑک جو 2 حصوں میں اس کو تقسیم کرتی ہے، اس کی ایک جانب وہ مردہ بستی ہے جسے تمام دنیا ہر زبان میں اسے قبرستان کہا جاتا ہے کہ جہاں مردے دفن کیے جاتے ہیں، لیکن ربوہ آپ کا جو غرق ہو چکا وہ ایک ایسی انوکھی جگہ ہے جس کے اندر ایک دوسرا قبرستان ہے جو زندہ لوگوں کا، جو زندہ درگور ہیں، اور وہ ان مردوں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ مردے تو مر کر جو ہیں وہ لوگ تو اپنے دفن ہو چکے، اب ان پہ کوئی مسئلہ نہیں، نہ کوئی سوچ ہے، نہ ان کے کوئی مصائب ہیں اور نہ کوئی ان کے مسائل ہیں۔ لیکن یہ جو زندہ ہیں، نہ جی سکتے ہیں نہ مر سکتے ہیں، یہ لوگ جو ہر گھڑی ہر لمحہ مرتے ہیں۔ اب ربوہ کے بارے میں یہی ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ ربوہ کہہ رہا ہے، دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو، اور آپ نے جو کچھ بھی مولی ظفر صاحب کے حوالے سے لکھا، بالکل آپ کو پورا حق ہے، آپ کے جذبات کی ترجمانی ہے، لیکن آپ انصاف کر جاتے اگر آپ نے شورش کاشمیری صاحب کا یہ شعر جو ہے یہ کوٹ کیا ہے، اگر نہ کیا ہوتا تو علیحدہ بات تھی۔ میرا صرف اور صرف کہنے کا مقصد ہے کہ چونکہ آپ نے یہ شعر جو تھا کہ ربوہ بھی غرق ہوگا کسی وقت بالضرور، تاخیر ہو گئی ہے خدا کے عذاب میں، یہاں پہ آپ نے اس کے اوپر جو طنز اس کو جس طرح سے لیا ہے، اب آپ خود دیکھیں، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ اب ربوہ نہیں چناب نگر ہے، اب ربوہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، ربوہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے، نہ وہ آپ کے پروانے ہیں جو شمع خلافت کے گرد تھے، نہ آپ کی مساجد ہیں
جو مساجد کہلاتی تھیں اب بیت ہیں. نہ ربوہ میں اب کوئی عالم ہے، نہ کوئی مفکر ہے، نہ مفسر ہے، نہ آپ جیسے پروفیسر ہیں. اب کہاں ہے ربوہ؟ آثار ہیں وہاں، اور وہ عبرت کی نگاہ بنے ہوئے. آپ اگر اس پر کچھ کہتے، اس پر بات کرتے، پھر جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ 3 کو 4 کرنے والی بات، تو پروازی صاحب، محترم پروفیسر صاحب، اب آپ ایسے کیجئے، اگر آپ کی صحت اجازت دے تو تذکرہ کا ہر صفحہ الٹیے اور دیکھیے اس میں سے کہ کیا کوئی ایسی بھی بات ہے کہ 3 کو 4 کرنے والا تو تھا، تو کیا 4 واپس پھر 3 ہوتے ہیں؟ کیا ایسی بھی مرزا صاحب نے کوئی بات کی ہے؟ ڈھونڈ لائیے اور یہ جواز پیش کر دیجئے کہ اب اگر ربوہ نہیں رہا، چناب نگر ہو گیا ہے، پہلے 3 سے 4 ہوا تھا، اب پھر 4 سے 3 ہو گیا، تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی مرزا صاحب کا جواز ہے. کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اس کسی مرزا صاحب کی ایسی کسی بات کو تذکرہ میں سے ڈھونڈ سکیں، اور اگر نہ ملے تو لفظ یادداشت کا سہارا لیتے ہوئے آپ اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ بات ہمیں جو ہے مرزا صاحب کی متفرق یادداشتوں میں سے مل گئی. ہاں، انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے کہ یہ ایسا وقت بھی ہم پر آئے گا. ورنہ شورش کشمیری صاحب نے نہ اللہ سے الہام پا کر، نہ انہوں نے کسی کشفی رنگ میں، نہ ان کا یہ کہنا کہ میرے کو یہ کس طرح سے خدا نے بتایا یا میں اس کی کہنے سے یہ لکھ رہا ہوں، انہوں نے تو اپنے طور پہ یہ بات کہی تھی. اور اگر ایک عام انسان کی یہ بات جو ہے وہ اس شان سے اور اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے، تو یقیناً محترم پروفیسر صاحب آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اس سے پہلے کہ سانس کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، سوچیں اور غور کریں. یہ خوشامدانہ رویہ، یہ بتوں کی پوجا، یہ زندہ لوگوں کی عبادتیں، انہیں چھوڑ دیجئے. سوچئے گا اور غور کیجئے گا، اور اگر تذکرہ میں سے کوئی ایسی بات نہ ملے تو میری بات پہ غور کیجئے گا. آپ کا ممنون ہوں گا. آپ لوگوں کا شکریہ. اللہ حافظ.